मना भी लूँगा, गले भी लगाऊँगा मैं। अभी तो देख रहा हूँ इसे हवा करके, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वजाहत ने नहायत मासूमाना तरीके से दरवाज़ा हल्का सा खोल के कहा। नहीं। हानिया ने बगैर इसकी तरफ देख के ही कहा। नाराज़ हो? वजाहत ने पूरा दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ काफ़ी अंधेरा था। हानिया ने कमरे की लाइट और खिड़कियाँ बंद कर दी थी। शायद ये इसकी नाराज़गी दिखाने का तरीका था। नहीं, बहुत खुश हूँ आपकी समझदारी पर। हानिया ने तंज किया तो वजाहत बेचारगी से इसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हानिया सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। वजाहत ने प्यार से इसकी थोड़ी थाम के सर थोड़ा ऊंचा किया। इससे ये देख के थोड़ा सुकून मिला कि वो रो नहीं रही थी। हाँ, अलबत्ता गुस्से से चेहरा सुर्ख ज़रूर हुआ था। हानिया ने शिकवा के ना नज़रों से वजाहत को देखा। ऐसे तो ना देखो, डर का पता नहीं प्यार आ जाएगा तुम पे। हानिया ने इसके यूं बोलने पर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। देखो, अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो मैं तुम्हें मनाऊंगा तो सॉरी, क्योंकि मुझे मनाना नहीं आता। मुझसे आज तक कोई लड़की नाराज़ ही नहीं हुई और वजाहत आलम किसी के आगे झुका नहीं है आज तक। अब हानिया ने वजाहत को एक आईब्रो उठा के देखा। हाँ हाँ, मानता हूँ तुम कोई आम लड़की नहीं हो, बहुत से भी ज़्यादा खास हो, मगर समझो ना यार। वजाहत ने इसे अपनी सिचुएशन समझानी चाहिए। आपने कैमरे लगवाए, वो भी मेरे बेडरूम में। मैं कभी कभी स्लीवलेस शर्ट और ट्राउज़र पहन के सोती थी। मुझे तो सोच सोच के शर्म आ रही है कि क्या। हानिया जब बोलते बोलते रुकी तो वजाहत ने शरारत से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हानिया ने शिकवा किया। देखो, मैंने जो किया वो सिर्फ फूड के लिए किया। मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, मगर मेरा यकीन करो सिर्फ 1 महीना, ये शायद इससे भी कुछ कम तुम पर नज़र रखी। जब मुतमईन हो गया तो फिर वीडियो देखना बंद कर दी। वजाहत ने हानिया को अपनी सफाई दे रहा था और वो शिकवे बड़ी नज़रों से इसे सुन रही थी। सच बताएं, सिर्फ 1 महीना देखी, इसके बाद कभी नहीं देखी? हानिया ने सवालिया नज़रों से देख के कहा। हाँ, वैसे 1-2 बार बाद में भी देखी है। वजाहत अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 1-2 बार? और वो कब? हानिया ने अब वजाहत को घूरते हुए कहा। जब तुम्हें हर्ट किया, तुमसे झगड़ा हुआ तो देखता था कि कमरे में जाकर क्या करती थी, बस इसी के अलावा कभी नहीं। और क्या क्या देखा? हानिया ने नज़रें अपने हाथों पर मरकूज किए बोला। इसके बाद वजाहत के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। देखा तो है बहुत कुछ है, बल्कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। हानिया को जो गुस्सा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था अब वो नॉर्मल हो गई थी। वजाहत की इस बात पर वो एक बार फिर सुरख होने लगी, और अब की बार गुस्से से नहीं, शर्म से। इसने मुश्किल से नज़रें उठा के वजाहत को देखा तो वो मुश्किल ही अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। वजाहत की शरारत समझ के हानिया ने सोफे पर रखा कुशन उठा के इसे मारना चाहा तो वजाहत ने फ़ौरन इसे कुशन छीन लिया। मजाक कर रहा हूँ, बेडरूम में था कैमरा, ड्रेसिंग रूम में नहीं। इतनी अखलाकियात है मुझ में। वजाहत के बोलने पर हानिया ने गहरी सांस ली कि शुक्र है ड्रेसिंग रूम में कैमरा नहीं था, वैसे अगर कुछ देख लेता तो कोई मसला था क्या? वजाहत ने एक बार फिर शरारत से कहा तो हानिया वहाँ से उठ के अब कमरे से बाहर आ गई। वजाहत भी इसके पीछे आई और इसका हाथ थाम के इसे अपने से करीब किया। ये नाराज़गी सेशन कब तक चलेगा? वजाहत ने इसके चेहरे पर आए बाल अपने हाथों से पीछे किए और अब इसके कंधों पर अपने बाजू रख के बोला, कैसी नाराज़गी? कौन है नाराज़? और अगर कोई है भी तो कौन मनाने वाला है? हानिया ने वजाहत की टी शर्ट के प्रिंट पर उंगली फेरते हुए कहा, सीख जाऊंगा, अभी तो मान जाओ, अब एकदम से तो खुद को नहीं बदल सकता ना। वजाहत ने हार मानते हुए कहा तो हानिया ने बनी फेस बना के इसे देखा। वजाहत ने प्यार से इसकी आंखों पर अपने लब रख दिए। बहुत बुरे हैं आप, देखना मैं भी अब आपके बेडरूम में कैमरे लगाऊंगी और आपकी हर हरकत पर नज़र रखूंगी। हानिया के सादगी से कहने पर वजाहत ने हंसते हुए कहा, मोहतरमा, इसी बेडरूम में आप भी ही साथ रहेंगी और हमारी वीडियो देखने की तुम्हें भला क्या ज़रूरत? वजाहत के शोख लहजे पर हानिया ने आंखें बंद कर ली और दिल में सोचने लगी, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सोच समझ के नहीं बोलती। हानिया ने दिल में सोचा, मगर इसके चेहरे के तासुरात देख के वजाहत बोला, हाँ ठीक सोच रही हो, बिल्कुल सोच समझ के नहीं बोलती, ऐसे ही तो ना मैं तुम्हें मिस बेवकूफ़ बोलता हूँ। वजाहत के अल्फाज सुन के हानिया ने पट से आंखें खोली और उसे हैरत से देखने लगी। हैं, आपको कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? सुनो जानम, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये तुम्हारे दिल की बातें छुपा नहीं पाता, साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर हर बात लिखी होती है। वजाहत ने हानिया के चेहरा अपने हाथ की पूंछ से सहलाते हुए कहा,
یہ تو خطرناک انسان ہے، ہانیہ نے وجاہت کو دیکھ کے دل میں سوچا۔ ہاں بہت زیادہ۔ وجاہت بھی اس کے دل کی بات سمجھ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے ہوئے بولا، آج سنڈے تھا تو سبھی آج گھر پر ہی موجود تھے۔ کل کے نسبت آج نیلم کا موڈ کافی اچھا تھا۔ ایک تو ہادی نے اسے کل رات اتنے خوبصورت پھول دیے، دوسرا یہ بھی احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ سنڈے تھا تو ہادی کافی دیر سے جاگا، پھر ناشتہ اس نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا کیونکہ باقی گھر والے تو پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ نیلم باہر لان میں بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ سردی کی آمد تھی، موسم بھی اب ٹھنڈا ہونے لگا تھا تو اس وقت صبح کے 10 بجے کی ہلکی دھوپ کافی سکون بخش رہی تھی۔ فون پر دوستوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے نیلم کو کسی کی نظروں کی تپش اس پر محسوس ہوئی۔ چونکہ اس نے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے؟ خود سے کہتے ہوئے نیلم کندھے جھکا کر ایک بار پھر اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہادی کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو کریم کلر کی ٹی شرٹ پر براؤن جینز پہنے فریش سا ہادی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس دوستوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ اب کب اٹھے اور ناشتہ کیا؟ نیلم نے بھی مسکرا کے اسے جواب دیا اور اس سے ناشتے کے متعلق پوچھا۔ ہاں ناشتہ کر چکا ہوں، کمرے میں ہی کر لیا تھا۔ اور تمہاری چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ ہادی اس کا بہت عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ نیلم سوچ رہی تھی کہ صبح وہ اس سے تھوڑی معذرت کرے گی رات کے مذاق کے لیے، پھر وہ اس سے گلاب کے پھول کے لیے تھینکس کہے گی، مگر یہاں تو ایسے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں بھول جاتی ہے تو؟ نیلم کے ہادی کو ہمیشہ سے ہی تیرے لیے کچھ نہ کچھ لے ہی آتے رہتے ہیں، کل کون سی انوکھی بات ہو گئی؟ دل میں سوچتے ہوئے نیلم گہری نظروں سے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں خود کو تکتا ہوا پا کر ہادی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی، مگر وہ ابھی کوئی بھی رسپانس نہیں دینا چاہتا تھا۔ نیلم کے لیے اپنے بدلتے ہوئے احساسات کی وہ ابھی سے بنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ آج کل رات کے واقعے کے بعد جب وہ اس پر غصہ ہونے کے باوجود اتنے آرام سے بکے صوفے پر رکھ کے گئی تھی، یعنی اس کی دی ہوئی ہر چیز کی اس کے دل میں ایک خاص جگہ تھی۔ جب وہ اس کی دی ہوئی بے جان چیزوں کی اتنی اہمیت اپنے دل میں رکھ سکتی ہے تو اس کی فیلنگز جان کر وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گی، اور اگر گھر والوں نے ان کے رشتے پر حامی نہ بڑھی تو اس پر کیا بیتے گی وہ سوچ سکتا تھا۔ اسی لیے فی الحال وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح نارمل رہنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہادی جانتا تھا نیلم کا دل کتنا حساس ہے۔ آج سنڈے ہے تو کوئی پلان؟ ہاں، ہادی کو خاموش دیکھ کے نیلم نے اس سے سوال کیا۔ نہیں کوئی پلان تو نہیں ہے۔ کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ ہادی نے فون کی اسکرین پر نظر جما کے کہا۔ نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، گھر پہ ہی رہوں گی۔ نیلم نے نظریں ابھی بھی ہادی کے چہرے سے نہ ہٹائیں۔ نہیں، اگر تم گھر پر بور ہو رہی ہو تو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، اگر تم چاہو تو۔ فون چیک کر کے اس نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ فری ہیں تو کہیں باہر چلتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے۔ نیلم نے خوشی سے کہا، ہاں، مگر پیٹرول اور لنچ کے پیسے تم دو گی۔ اپنی فیلنگز پر کنٹرول کر کے ہادی اپنا شرارتی موڈ آن کر چکا تھا۔ اتنے امیر ہو کر بھی مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ نیلم نے حیرت سے ہادی کو دیکھ کے کہا۔ جیب میں پیسے لے کر تھوڑی گھومتا ہوں، دیکھو آئے تو ذرا کیش نہیں ہے میرے پاس، فی الحال کے لیے غریب ہوں۔ ہادی نے اپنا والیٹ نیلم کو کھول کے دکھایا، جس پر نیلم ہنسی۔ کوئی بڑی پرابلم نہیں، کوئی بہت بڑی فلم ہے آپ؟ ہادی، کیش نہیں ہے تو کیا ہوا، کارڈ تو ہے۔ خیر چھوڑیں، آج سب چیزوں کی پے میں کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ نیلم ہنستے ہوئے بول کے اٹھ کے جانے لگی۔ ہادی کا دل کیا اس کا ہاتھ تھامے اور کہے کہ کچھ دیر اور بیٹھو۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں اس کی گلابی رنگت بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بول سکا اور نہ ہی کچھ کر سکا، بس ہاتھوں کی مٹھیاں پینچ کے رہ گیا۔ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ پاپا کب آئیں گے آپ پاکستان؟ اس سے بولتا ہوا وہ خود بھی گھر کے اندر چلا گیا۔ بات سنیں، ہانے کے معصومیت سے کہنے پر وجاہت نے لبوں پر مسکراہٹ لیے اس سے دیکھا۔ جی جناب، سنائیں۔ وجاہت کے شوخ بڑے جواب سن کے ہانیہ تھوڑا جھجک گئی۔ بولو بھی۔ ہانیہ کو کچھ نہ بولتے دیکھ کے وجاہت نے کہا، وہ ہم کل سے یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کہیں باہر لے کر نہیں گئے، جبکہ آپ نے صبح کہا بھی تھا کہ ہم باہر جائیں گے، مگر اب تو لنچ بھی کر لیا۔ ہانیہ نے اب بغیر کسی جھجک کے تیزی سے جو بولنا تھا وہ بول دیا۔ وجاہت نے اسے غور سے دیکھا جو صوفے پر بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، جو فون میں پوئمز دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم کیا دیکھو گی، مجھے دیکھ رہی ہو کافی نہیں ہے؟ وجاہت کے شوخی بڑے لہجے پر ہانیہ تب کی۔
یہ کیا بات ہوئی، اتنی دور لائے اور کہیں گھمانے گئے نہیں؟ آپ کو نہیں پتہ پیرسانہ میری کتنی بڑی خواہش تھی، اسے سب پیار کا شہر کہتے ہیں۔ پتہ ہے میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا جس میں ہیرو اپنی ہیروئن کو آئیفل ٹاور کے ٹاپ پہ لے کر جا کر پرپوز کرتا ہے۔ اتنے مزے کا سین تھا، میں نے بہت بار پڑھا تھا۔ ہانیہ وہ لائنز کو یاد کے ہنستے ہنستے بولی، تم رومانٹک ناول پڑھتی ہو کیا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں پڑھتے ہوئے۔ وجاہت نے ہنستے ہوئے کہا، کالج ٹائم میں پڑھتی تھی، پھر شادی ہوگی۔ پتہ ہے کیا سوچتی تھی میں؟ جیسے ناول میں کم عمر ہیرو کی شادی اس کے اپنے سے تھوڑی بڑے عمر کے لڑکے سے ہوتی ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وجاہت اپنی اور ہانیہ کی عمر کا فرق سوچنے لگا، اسے اپنی پرنسس بنا کے رکھتا ہے، بے پناہ محبت، بلکہ نہیں حد سے بھی زیادہ عشق کرتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب ہیروئن کے قریب جاتا ہے ہیرو، اس کا ہاتھ تھامتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز کیسے ہو جاتی ہیں۔ وجاہت کو یاد ہے جب وہ ہانیہ کے قریب گیا تھا پہلی بار تو اس کا اور ہانیہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیسے اس کا چہرہ شرم کی لالی سے سرخ ہو جاتا۔ وجاہت کو ہانیہ کا سرخ چہرہ یاد آنے لگا جب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا، کیسے وہ من ہی من ہنستی بھی ہے اور گھبراتی بھی ہے۔ ہیروئن کو اگر کوئی ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے تو ہیرو اس شخص کا حشر کر دیتا ہے۔ پارٹی والی رات اس نے بھی تو ایک آدمی کا برا حشر کر دیا تھا جس نے ہانیہ کے بارے میں کمنٹ پاس کیا تھا، اتنی جنونی محبت پڑھی ہے میں نے، اس نے پڑھی ہے اور میں نے کی ہے، وجاہت نے دل میں سوچا۔ مگر شادی کے بعد احساس ہوا کہ وہ سب تو صرف فینٹسی تھا۔ صحیح کہتا ہوں میں، یہ بے وقوف ہے، یہ اس سے کبھی محسوس نہیں ہوا میں اس سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ہمارا رشتہ، کیوں نہیں دیکھتی تم؟ جانتے ہو کتنے خواب دیکھے تھے میں نے اپنی زندگی کے، بہت بری طرح ٹوٹے تھے۔ ہنستے سے کہتے کہتے ہانیہ کے چمکتے ہوئے چہرے پر کرب کے آثار دکھائی دیے۔ وجاہت دل میں اس سے مخاطب تھا، اب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ محبت کے دو بول تو دور کی بات، ایک نظر کے لیے بھی ترسی تھی میں۔ سوچتی تھی کہ جیسے ناول میں ہیروئن ہیرو کی جدائی پر اگلا سانس نہیں لے پاتی، میں بھی شاید معظم کے بغیر مر جاؤں گی۔ معظم کے ذکر پر وجاہت نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں تو زندہ رہی، ہاں دل مر گیا تھا۔ بولتے بولتے ہانیہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وجاہت غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہانیہ کو صوفے سے اٹھا کے خود میں بھیج دیا۔ وجاہت کی گرپ بہت مضبوط تھی، ہانیہ کو سانس لینا بھی مشکل لگا، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہانیہ کی آخری بات سن کے وجاہت کو غصہ بہت آیا، مگر وہ ہانیہ پر غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا تو پیار سے سمجھانے لگا، ہمیں زندگی میں جتنے بڑے دکھ ملتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، کم سے کم میں نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے تو یہی جانا ہے۔ وجاہت نرم لہجے میں ہانیہ کو سمجھانے لگا۔ ہانیہ کو احساس ہوا کہیں اس کے الفاظ سے وجاہت کو دکھ نہ پہنچا ہو، میں بھی کیا کرتی ہوں۔ ہانیہ دل ہی دل میں اب خود کو کوس رہی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ ہانیہ کو ہوش سے الگ کر کے اس کا چہرہ تھام کے وجاہت نے پیار سے بولا، لیکن جائیں گے کہاں؟ ہانیہ نے اس کے اچانک باہر جانے کے بارے میں سن کے پوچھا۔ چلو تمہیں تمہارا شہر، پیارا شہر اور آئیفل دکھا کر لاتا ہوں۔ وجاہت نے ہانیہ کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں حور کو بھی ریڈی کر دیتی ہوں۔ ہانیہ جانے لگی، مگر وجاہت نے اس کے بالوں کی لٹ کو چھوڑا نہیں تھا تو وہ ایک دم اس کے بال کھینچے، بال تو چھوڑ دے میرے۔ ہانیہ نے اپنا سر تھام کے کہا، لے تو جاؤں گا مگر ٹاپ پر جانے کے بعد مجھے بھی انعام ملنا چاہیے۔ وجاہت نے ہانیہ کے بال کو چھوڑتے ہوئے کہا، فری نہ ہوں زیادہ۔ ہانیہ نے ناک چڑھا کے کہا، سوچ لو تم جو انعام دو گی میں خاموشی سے لے لوں گا، اگر تم نے نہ دیا تو میں خود لے لوں گا، اور تم اندازہ لگا سکتی ہو میں کیا انعام خود لوں گا۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ سرخ ہونے لگی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے وجاہت نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ناول میں ہیروئن کا چہرہ سرخ پڑتا امیجن کر سکتی ہوں مگر آئینہ نہیں دیکھ سکتی، تمہارے ناول کے ہیرو سے بھی کہیں زیادہ شدت سے عشق کرتا ہوں میں اپنی ہیروئن سے، دھیمے لہجے میں کہہ کر وجاہت نے ہانیہ کے کان کی لو دیکھی جو کہ سرخ ہو رہی تھی، اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے چوم لی اور اسے الگ ہو کر دیکھا تو ہانیہ آنکھیں بند کیے بس وجاہت کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وجاہت کے چہرے پر خوبصورت مسکان آ گئی، اپنی محبت کو اس کا لمس محسوس کرتا دیکھ